अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली क्लास हम लोगों ने इस पे कंप्लीट की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को आपके दादा एक तजारती सफ़र पर भेजते हैं तो रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है और उस वक़्त आपकी वालदा हज़रत आमना जो थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी हमल से थी। तो ऐसा है कि इसके बाद असहाबुल फील यानी वाक़या फ़ील का ज़िक्र करना है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आपकी पैदाइश से पहले अरब के अंदर उनकी अखलाकी हालत कैसी थी, मज़हबी हालत कैसी थी, मुआशरती हालत कैसी थी। तो असल में वो जो दौर था वो शेर व शायरी का दौर था, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को कलाम के अंदाज़ में उतारा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का ज़ोर था, तो उनको जादू के अल्लाह ताला ने जो चीज़ें थी वो इल्म दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब का यानी मेडिसिन का दौर था, तो उनको वो मादरजात अंधे को, बर्स के मरीज़ को सही करना, तो वो वाले अल्लाह ताला ने मोजज़ात दिए थे। तो ऐसा था कि शेर व शायरी, शेर गोई की महफ़िलें जमती थीं। औरतें भी पोट्री लिखा करती थीं, कसीदे, मरसिये, ग़ज़ल जो आप नाम दे लें, वो खुले मैदानों में रात को इकट्ठे होते, इनकी महफ़िलें सजती। और ये इसमें एक तो शेर व शायरी करते, दूसरा ये तफ़ाख़ुर यानी एक दूसरे पर फ़ख्र करते, जंगों पर बहादुरी और शुजाअत के किस्से सुनाते, जानवरों पर फ़ख्र करते, माल और दौलत पर फ़ख्र करते, अपनी नफ़री पर, आबाओ अजदाद के जो कारनामे और किस्से होते थे, उनको बड़ा फ़ख्रिया अंदाज़ में पेश करते थे। फिर ऐसा था कि इनके अंदर सखावत भी बहुत थी, मेहमान नवाज़ भी थे। तो इनके यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाए और इनके यहाँ एक ही जानवर हो जो उस घर की बारबरदारी के काम आता था, तो वो उसको भी ज़बह करके मेहमान की ज़ियाफ़त किया करते थे। और आप ये देखें कि वो दौर ऐसा था कि कोई टीवी, कंप्यूटर, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ तो थी नहीं, तो इसलिए रातों को ये इकट्ठे होकर, जैसे हमारे पाकिस्तान में आप देखें गाँव में पहले जब ये चीज़ें नहीं आई थी तो इकट्ठे होके चारपाइयाँ बिछा के पंचायत लगती थी, किस्से कहानियाँ सुनाए जाते थे। तो यही इनके साथ था। और फिर इनकी जो महफ़िलें होती थी, इसके अंदर शराब चलती थी, जुआ खेला जाता था। और जो इनके बाज़ कबाइल थे ना, तो ये खालिक के काहिल थे और ना ही सज़ा और जज़ा के ऊपर ये ईमान रखते थे। काबा को बुत परस्ती का इन्होंने मरकज़ बनाया हुआ था। 360 बुत इन्होंने रखे हुए थे। और 400 साल कबल अमर बिन लोही जो कि हिजाज़ का बादशाह था, सबसे पहले काबा की छत पर जो बुत हुबल था, इसने रखा था। ज़मज़म पर नाइला और बुत असाफ रखे हुए थे। इसके अलावा सूरत नूह में 29 पारे में जो 5 उनकी रिलीजियस पर्सनैलिटी थी, उनके ऊपर उन्होंने बुत बना लिए थे, यऊ, यगूज़, नस्र, सवा वग़ैरह। तो वो बुत भी मुख्तलिफ जो इनके कबाइल थे, हर कबीले ने अपना-अपना रखा हुआ था। एक और जो गलत चीज़ उनके मुआशरे में हो रही थी, जो कि बहुत ही आम थी और बड़ी फ़ख्रिया तौर पर उस काम को किया जाता था, दुख्तर कशी यानी बच्चियों को ज़िंदा दफ़न करना एक आम रवाज था।
اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قیس بن عاصم نے 10 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، اور کبھی تو زندہ ہوتے ہی ان کو یعنی زندہ درگور کرتے تھے، تو کبھی جب تھوڑی بڑی ہو جاتی، بات چیت کرتی، تب جا کے ان کو زندہ دفن کراتے تھے۔ جہاں اقوام عرب میں ہزارہ سال سے ذلت اور جہالت کی زندگی بسر کی جا رہی تھی، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے شریفانہ جذبات بھی تھے اور برے کاموں سے نفرت بھی تھی۔ ان میں 4 شخصیات آتی ہیں، ورقہ بن نوفل، زید بن عمر، عثمان بن حویرث اور عبید اللہ بن جعش۔ یہ 4 لوگ ایسے تھے کہ جو شرک نہیں کرتے تھے، جتنی ان کی بری شراب، جوا اور غلامزم، لوڈیزم کا دور تھا، بچیوں کا قتل، یعنی جو بھی غلط اس معاشرے کے اندر رسم و رواج تھی، یہ 4 لوگ ان سے بیزار تھے، اور یہ دینی ابراہیمی کی تلاش میں مختلف جگہوں پر ان میں سے 3 نکل کھڑے ہوئے۔ ورقہ بن نوفل تو ملک شام جاتے ہیں تو تورات، عبرانی زبان سیکھ کے تورات لکھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ آپ کو ان کے پاس لے کر جاتی ہے، یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ پھر عبید اللہ بن جاش جو تھے وہ بھی تلاش میں نکلے، حق کی تلاش میں، تو جہاں تک کہتے ہیں اسلام کا ظہور ہوا تو انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا، یعنی یہ وہی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک۔ عثمان بن حویرث جو ہے یہ روم چلے گئے اور وہاں جا کر یہ عیسائی بن گئے، اور اس وقت کے 2 الہامی مذہب یعنی اس وقت کا دین یہی تھا، یہود اور عیسائیت۔ زید بن عمر رہ جاتے ہیں۔ زید بن عمر جو ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سعید بن زید کا نام آتا ہے، یہ ان کے والد ہیں۔ یہ کہیں نہیں گئے، یہ مکہ ہی میں تھے، انہوں نے تمام غلط چیزوں کو ترک کر دیا تھا، اور یہ دینی ابراہیمی کی تلاش میں تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ کعبے کی چادر کو پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اپنی عبادت کرنی سکھا دے، اور اسی حالت میں اسی طرح ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی یہ شرک پر نہیں تھے، یہ حق کی تلاش میں تھے۔ پھر جو ہے واقعہ فیل ہوتا ہے، مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق یہ آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے واقعہ ہوا۔ یہ حجاز کی سرزمین کا بہت ہی تاریخی اور بہت ہی عظیم واقعہ ہے کہ اللہ نے کس طرح اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور جس گورنر نے مکہ پر چڑھائی کی تھی اس کا نام ابرہہ تھا، اور قرآن نے اس کو سورۃ الفیل میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ یمن کا گورنر تھا، اور اس وقت یمن جو ہے وہ حبشہ کے انڈر کنٹرول تھا، اور یمن جو تھا بہت ترقی یافتہ ملک تھا، اور کسرا کے بعد حبشہ کی بادشاہت کا نمبر آتا ہے، اس کی حکومت ایشیا تک تھی۔ اب یہ حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر مقرر ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کو سیاسی اقتدار، اثر و رسوخ مل جاتا ہے، اس کی جب حکومت مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کو پھر مذہبی اقتدار کی بھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب میں مذہبی اقتدار بھی حاصل کروں۔ تو عیسائیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرقے بنے وہ اس لیے ہیں کہ بادشاہوں کو شوق پیدا ہو گیا تھا کہ مذہبی رہنمائی جو ہے، یعنی جو ریلیجس لیڈرشپ ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اب ابرہہ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ ہم نے تمدنی ترقی تو بہت کر لی ہے، اور حجاز کے اندر ایک کعبہ ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ کا اور عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے، تو میں اس سے کہیں بہتر اور شاندار گھر بناؤں کہ لوگ ادھر جانے کی بجائے وہ یمن میں آئے، میرے گھر میں آئے، تو اس طرح مذہبی پیشوائی جو ہے عرب کی جگہ مجھے حاصل ہو جائے گی، اور لوگ ساری دنیا سے ہماری طرف آئیں گے۔ تو اس نے یمن میں ایک گھر بنایا۔ یمن کا دارالحکومت صنعا
تھا، آج بھی یہ شمالی جنوبی یمن میں ہے، تو اس نے وہاں پر ایک بڑا ہی شاندار گھر بنایا، اور پھر اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ کعبہ کی جگہ یعنی مکہ جانے کی جائے آپ ادھر اب آئیں، اس گھر کا آپ طواف کریں اور ادھر آئیں۔ اب دو روایات اس سلسلے میں آتی ہیں تاریخی۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ چند قریشی نوجوان یمن گئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ عرب جو ہے 2 سفر کیا کرتے تھے، رحلت الشتاء والصيف سورۃ القریش میں آتا ہے۔ ایک سفر ان کا ہوتا تھا ملک شام کی طرف، اور ایک ان کا سفر ہوتا تھا یمن کی طرف۔ تو یہ اتفاق سے یمن میں تھے، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کچھ ریسٹورینٹ ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے، تو جہاں پڑاؤ لگایا وہیں پہ آگ جلاتے، پکاتے، شکار کرتے اور کھاتے تھے۔ تو انہوں نے آگ جلائی کھانا بنانے کے لیے، تو آگ کی ایک چنگاڑی اڑ کر وہ چلی گئی۔ ابرہہ نے وہ جو اپنی سوچ میں اس نے جو بیت اللہ کے مقابلے پہ بنایا تھا گھر وہاں، تو اس کے اوپر اس نے غلاف بھی چڑھایا تھا، اس کو آگ لگی اور پورا گھر جل گیا۔ اور ابرہہ جو ہے یہ مان نہیں رہا تھا کہ یہ غلطی سے آگ لگی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر چند قریش کے نوجوان تھے یمن میں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ابرہہ نے ایک گھر کعبہ کے مقابلے پر بنایا ہے، تو ان کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا، ملال ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کعبہ کی عظمت ہے اس کی عظمت تو کوئی اور لے نہیں سکتا۔ تو انہوں نے رات کے وقت جو ابرہہ نے گھر بنایا تھا وہاں کچھ گندگی کی اور وہ غلاظت اس کی دیواروں پر بھی مال دی، اور ابرہہ کو ایک طرح سے انہوں نے میسج دے دیا کہ جو گھر تم نے بنایا ہے یہ تو یعنی اس قابل ہے، اس میں گندگی ہی ڈالی جائے اور یہ طواف کے قابل نہیں ہے۔ تو اس پر ابرہہ جو ہے وہ بھڑک اٹھا، اور اس نے سوچا کہ اس گھر کو تو میں بعد میں تعمیر کروں گا اس کی دوبارہ، پہلے میں کیا کرتا ہوں جو مکہ میں کعبہ ہے اس کو میں ڈھانے جاتا ہوں۔ تو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ مجھے اب ہر حالت میں کعبہ کو جا کے گرانا ہے۔ تو اس نے 60,000 کا لشکر جو ہے اپنا فوج کر لیا، اور مکہ میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی فوج نہیں تھی۔ اسی لشکر کا امتیاز یہ بھی تھا، یعنی اس کی ایک شان یہ بھی تھی کہ اس میں ہاتھی تھے۔ عرب جو ہے یہ تو ریگستان میں رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے، اور ہاتھی تقریباً تعداد میں کہتے ہیں 11 تھے یا 13 تھے۔ کہتے ہیں جب یہ سفر کرتے ہوئے مکہ میں مکہ کے قریب وادی معصر میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ جب حضرت ابو مطلب کو رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور ہیں ان کو اطلاع ملی کہ ابرہہ کعبہ کو گرانے آ چکا ہے، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ مکہ خالی کر دو اور پہاڑوں پر جا کر پناہ لے لو۔ چنانچہ وہ سارے پہاڑوں پر چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ لوگ چلے گئے، ابرہہ کے فوجی گئے اور مکہ کے آس پاس انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے جانور وہاں پر موجود تھے، تو وہ انہوں نے کیا کیا، ان کے اونٹ پکڑ کر لے آئے۔ تو اس کا سورۃ سبا میں جو ملکہ بلقیس سے جب حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں، تو جب وہ مشورہ لیتی ہے تو کہتی کہ نہیں، جب بھی دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں حملہ کرتے ہیں تو تیس نیس کر دیتے ہیں، تو تباہی مچاتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کیا کہ یہ اونٹ پکڑ کر لے آئے۔ ان اونٹوں میں 200 اونٹ جو تھے وہ عبد المطلب کے تھے۔ جب انہیں اطلاع ملی تو وہ ابرہہ کے پاس اپنے اونٹ لینے آئے۔ اللہ نے ان کو بہت ہی خوبصورتی سے نوازا تھا، بہت ہی باوقار ریسپیکٹبل پرسنالٹی کے مالک تھے، اور جس باوقار انداز سے وہ ابرہہ سے ملنے آئے، ابرہہ کے اوپر اس کا بڑا یعنی امپریشن ہوا، اس نے بڑی تکریم اور عزت دی اور پوچھا کہ کیسے آئے ہو۔
वो समझे कि शायद ये कोई रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि काबे के ऊपर हमला नहीं करो, लेकिन अब्दुल मतलब ने कहा तुम्हारे आदमियों ने मेरे ऊंट पकड़ लिए हैं, मैं वो ऊंट लेने आया हूँ। तो अबरा ने कहा मुझे हैरत है, आपको मालूम नहीं हम इधर क्यों आए हैं? वो सोच रहे थे कि ये शायद इसलिए आए होंगे। तो अब्दुल मतलब ने कहा अना रब्बुल इबल, कि मैं ऊंटों का मालिक हूँ, और हाजा बैतुल यानी जो इसका जो बैतुल्ला का जो मालिक है वो रब है, वो रब अल्लाह उस घर की हिफाजत करेगा, मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ। तो वो रब इस घर का मालिक है, वही खुद इसकी हिफाजत करेगा। अब अब्राहा निकला तो खास जगह पर, अब वो निकला काबे को ढाने के लिए। तो एक खास जगह पर अल्लाह ताला की तरफ से एक अनसीन, समझ लें कि वॉल थी, एक बंद बांधा हुआ था, एक हसार था कि वहां से हाथी आगे नहीं जा सकते थे। हाथियों को चलाने वाले उनको कुचोके मार रहे हैं, लेकिन हाथी वहां से टस से मस नहीं हो रहे थे, आगे नहीं जा रहे थे। इतने में अचानक आसमान पर छोटे छोटे परिंदों का गोल नमदार हुआ। ये अबाबील थे, चिड़िया जितने छोटे छोटे परिंदे थे। इन्होंने 3 किंकर उठाए हुए थे, एक इनकी बीक यानी चोंच में था और दो दो उनके पंजों में थे। जब ये गोल अबरा के लश्कर के ऊपर आया तो उन्होंने कंकर छोड़ दिया। अब ये कंकर जो थे ऐसे थे जैसे बुलेट्स होती हैं, गोलियां आके नहीं लगती हैं, जैसे क्लाशकोव से गोलियां निकले और किसी को आग लगी, या छोटे छोटे मिसाइल समझ लें आप। गोली तो एक जगह लग के उस जगह सुराख कर देती है बंदे की बॉडी में, वही जगह डैमेज होती है ना, लेकिन ये तो छोटे छोटे मिसाइल थे। ये ऐसा हुआ कि जिसको लगता था वो वहीं ढेर हो जाता था, और वो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे वो कीमे का एक ढेर पड़ा होता था। और जिस हाथी पर लगता था ऐसा होता था कि हाथी की शक्ल बाकी नहीं रही है। इसको कुरान में अल्लाह ने कास्फे माकूल कहा है, खाया हुआ चारा। जब जानवर चारा खाता है उसके मैदे से निकाले यानी ओजड़ी के अंदर से जो चीज निकलती है ना, वो शक्ल थी इनकी। कि अल्लाह सुब्हाना ताला का एक गैबी निज़ाम था कि अल्लाह को किसी इंसान की मदद की जरूरत नहीं होती है। अल्लाह तो हमें पता है कुन कलमा कुन फयकून का मालिक है। वो तो कहता है हो जा तो चीज हो जाती है। तो अगर ये सारे अब ऐसा है कि पूरी फौज तो, ज्यादातर फौज तो तबाह हो गई थी, लेकिन चंद एक भाग निकले थे, इक्का दुक्का। वो क्यों भाग निकले, अल्लाह ने क्यों उनको छोड़ा कि ये जाकर यमन में अपना हाल सुनाए, कि यमन वालों को भी तो पता चले कि अबरा जो इतना बड़ा लश्कर लेकर आया था, उस लश्कर के साथ बनी क्या, बीती क्या, उसका अशर क्या हुआ है। तो अगर ये सारे ही फना हो जाते तो लोगों को क्या पता चलता, ये लश्कर का क्या अंजाम हुआ। तो इस छोटे से परिंदे से जो 60,000 का लश्कर था, जिसमें हाथी भी आए हुए थे, तबाह बर्बाद हो गए। तो इसमें एक मैसेज है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए, कि अल्लाह ताला को ज़ाहिरी असबाब की ज़रूरत नहीं है। आजकल एक आंख से नजर न आने वाला वायरस कोरोना, जिसने दुनिया की नींदें हराम कर दी हैं, न्यूक्लियर पावर मौजूद है, सब कुछ है। वही जो बंद कमरों में बैठ के लड़ाइयां लड़ रहे थे, एक वायरस को आज नहीं मार सकते। मारना तो दूर की बात है, इस पे काबू भी नहीं पा सकते। अब वैक्सीन बनी थी ना, अब जो अमेरिका की टॉप 1 वैक्सीन है, जिन्होंने फाइजर ली, वो भी आजकल केस आए हैं, वो भी इससे मर रहे हैं। तो इससे अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाता है कि वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, कि पावरफुल कौन है, किसकी हस्ती है। तो ज़ाहिरी असबाब के इंसान जो है वो पाबंद होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अबरहा के साथ क्या हुआ, क्या उसको भी किंकर लगा था, क्या वो भी वो जलकर वो भूसे की शक्ल की तरह हो गया था। तो सीरत की रवायात इसके बारे में मुख्तलिफ है। ज्यादातर इसके बारे में
کہا جاتا ہے کہ ابرہہ کو کنکر نہیں لگا تھا، اس کو زندہ رکھا گیا تھا۔ کیوں زندہ رکھا گیا تھا؟ اگر کہتے ہیں اس کو بھی کنکر لگتا تو وہ اپنے عظیم لشکر کا انجام کیسے دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ کو اسے اپنے لشکر کا انجام دکھانا تھا کہ جس لشکر کو وہ بڑے فخر کے ساتھ لایا تھا، کس کا مقابلہ کرنے آیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ کس کا گھر گرانے آیا تھا؟ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے آیا تھا۔ تو اس کو اللہ نے عبرت کے لیے زندہ رکھا۔ اس نے اپنے لشکر کا حال دیکھا، اکا دکا جو لوگ فرار ہو گئے تھے انہوں نے بھی جا کر بتایا۔ کہتے ہیں ابرہہ کو ایک خطرناک قسم کی بیماری نے آ لیا، ایسی بیماری جس میں انسان کے باڈی کے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ جھڑنا شروع کر جاتے ہیں، جیسے بربرے ہو کے گرنے لگیں۔ اگر انگلی کو وہ بیماری لگے تو وہ بھرنا شروع ہو جائے، پہلے جو ہے اس کے پور ٹوٹ ٹوٹ کر گرے، کان گر جائے، ناک گر جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے یہ جب یمن کے قریب پہنچا تو اس کو یہ بیماری لگی، تو یہ ایسے بڑھتا چلا گیا، اور یمن کے قریب کہتے ہیں یہ ایسا تھا جیسے مرغی کے چوزے کے اوپر سے کوئی پر نہیں اتار لیتا، جیسے انسان پہلے جب مرغی کے اوپر سے پر نکالتے تھے تو اندر سے جیسے نکلا تھا، اور چوزے کی مثال دی گئی ہے۔ تو یمن کے لوگ حیران تھے کہ وہ لشکر جرار جو ابرہہ بڑے فخر سے لے کے نکلا تھا وہ کدھر گیا، اور ابرہہ جو ہے اس شکل میں لوٹا۔ تو دوسری سیرت کی کتابوں نے میں لکھا ہے کہ اس کی جو موت ہوئی، اس کا سینہ کھل گیا تھا، دل اس کا باہر کی طرف نکلا ہوا تھا، اور سورۃ فیل میں بھی خلاصہ ہے۔ اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 50 دن پہلے یا 55 ڈیز یعنی بیفور واقعہ ہوا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا تھا، اور عرب کا بچہ بچہ اس واقعے سے یعنی علم رکھتا تھا۔ عبداللہ آپ کے والد مدینہ سے واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا تھا، ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ پھر آخر وہ وقت آیا، یعنی وہ وقت اس دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین دن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا دن۔ سیرت نگار یعنی سیرت نگاروں کی جو اکثریت ہے اور ان کا اجماع ہے کہ مہینہ ربیع اول ہی کا تھا، ورنہ مہینے کے بارے میں بھی مختلف اقوال موجود ہیں۔ بعض نے ربیع الثانی کہا، بعض نے رمضان کا مہینہ کہا، اور اکثریت نے ربیع الاول کا مہینہ کہا ہے۔ اب تاریخ کیا تھی؟ تاریخ کے بارے میں بھی مختلف اقوال موجود ہیں۔ 3 قول جو ہیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 8 ربیع اول، نمبر 2 9 ربیع اول، اور نمبر 3 12 ربیع اول۔ اور 12 ربیع اول کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے کنفرم دن ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع اول کو ہوئی تھی۔ ایک قول 11 ربیع اول کا بھی ہے۔ مختلف حضرات نے تحقیق کی، کوشش کی، یعنی آج کے جو ان کے پاس ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ یہ پیچھے بھی جیسے چاند کا آج سے حساب لگا کہ یہ 20 سال آگے کا بھی کیلنڈر تیار کر سکتے ہیں، تو اسی طرح یہ پیچھے گئے ہیں پاسٹ میں۔ تو دن سوموار کو انہوں نے رکھا، تو انہوں نے اس میں سے جو نتیجہ نکالا، جیسے یہ سال 2021 کا ہے نا، تو اب یہ پیچھے گئے ہیں، تو انہوں نے پھر سوموار کے دن کو رکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں تو میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں، تو سوموار کا دن کنفرم ہے آپ کی پیدائش کا۔ تو وہ دن آپ یعنی یہ ایئر کون سا تھا؟ یہ 570 عیسوی تھا، اور پیر کا دن تھا۔ تو انہوں نے جب یہ تحقیق کی، ریسرچ کی، تو یہ 8 ربیع اول کا دن بنتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ ابو طالب کے مکان میں آپ کی ولادت ہوئی، صبح سویرے کا وقت تھا۔ یہ خبر عبد المطلب کو لا کر دی ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے۔ ابو لہب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے،
اور جب ابو لہب کو اپنے بھتیجے کی خبر ملی تو انہوں نے ہاتھ کی انگلی سے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا۔ اب دیکھیں جب اب محمد بن عبداللہ پیدا ہوتے ہیں تو لونڈی آزاد کرتے ہیں۔ جب محمد رسول اللہ بنتے، جب آپ کو نبوت ملتی ہے، آپ وہ پہاڑی پہ جا کر بلاتے ہیں تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور پھر قرآن میں صورت آ جاتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اب آپ کی پیدائش پر یہ لونڈی آزاد کرتے ہیں۔ آپ کے دادا جو ہے وہ لونڈی کے ذریعے اپنے پوتا کو بلاتے ہیں، کعبے کی چوکھٹ میں ان کو رکھتے ہیں اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کرتے ہیں۔ عربوں کے لیے یہ نام بالکل نیا تھا۔ اور ایسا ہے کہ ابو لہب کے بارے میں دو روایات آتی ہیں کہ کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، نبوت کے اعلان کے بعد یہ فوت ہوا تھا اور ہجرت کے بعد فوت ہوا تھا، یہ ایون بدر کی لڑائی میں بھی نہیں آیا تھا۔ دو روایات آتی ہیں، ایک تو خواب جو ہیں چچا عباس جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ بڑا ہی برا حال تھا، پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے تو کہتے ہیں میں بہت ہی خراب حالت میں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ میرے اوپر یعنی وہ عذاب نہ ہو، لیکن سوائے ایک میری باڈی کی پورے باڈی پہ عذاب ہے سوائے ایک انگلی سے جس سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ ان کا نام سویبہ ہے، ہمارے ہاں ان کو زیادہ تر صوبیہ کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سا الف با تا سا سویبہ۔ تو ایسا ہے کہ اس سے لوگ نا دلیل لیتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانے کے لیے۔ تو ہم نے تو دیکھنا ہے نا وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو پھر 4 خلیفہ نے کیا اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا۔ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بعد ہم کس کو فالو کریں، تو آپ نے کہا تھا کہ میرے خلفۂ راشدین اور میرے صحابہ کو۔ تو ہم نے دیکھا کہ نہ خلفۂ راشدین نے میلاد یا برتھ ڈے منائی، نہ صحابہ کرام نے منائی، نہ ہی تابعین نے منائی، بلکہ 500 سال بعد جب یہ الگ ایک موضوع اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتی ہوں، یعنی یہ چیز بعد میں ایڈ ہوئی۔ تو پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری شریعت کا مدار جو ہے وہ خوابوں پر رولنگ نہیں ہوتی، یعنی ایسے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک میں نے آپ کو واقعہ بتایا۔ پھر ایسا ہے کہ حضرت آمنہ کو جب حمل ٹھہرا تھا تو ان کو بہت مختلف خواب آتے تھے جن سے انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ بہت ہی کوئی مخصوص خاص شخصیت کو وہ جنم دے گی۔ سیرت نگاروں نے لکھا آپ کی پرورش کے دنیا کے اوپر اثرات مرتب ہوئے۔ تو جو فارس کا محل تھا، فارس کا محل نہیں سوری، جو وہ آپ کو پتہ ہے وہ مجوسی تھے، بت پرست تھے، تو ان کی آگ ہزارہ سال سے آگ جلتی رہتی تھی، وہ آگ کو بجھاتے نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں ان کی آگ بجھ گئی تھی جس وقت آپ پیدا ہوئے، اور ان کے محلوں میں ایک زلزلہ آیا تو وہ ستون گر گئے تھے۔ دادا نے آپ کا نام دادا مطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ قرآن میں 2 نام آپ کے آتے ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دادا نے نام محمد رکھا اور والدہ نے احمد رکھا، اور آپ خود بخاری کی حدیث ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں، محمد، احمد، ماہی مماہن سے مٹانے والا، عاقب آخر میں آنے والا، اور حاشر یعنی حشر کے دن جس کے قدموں میں سب اکٹھے ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بھی ہیں، اور اکثر قرآن کے ایک طرف اللہ کے نام ہوتے ہیں صفاتی اور ایک طرف رسول اللہ علیہ وسلم کے نام ہوتے ہیں۔ تو کسی نے آپ کے دادا حضور سے پوچھا آپ نے یہ نیا نام کیوں رکھا، کیونکہ یہ رواج نہیں تھا اس طرح کا نام رکھنے کا۔ تو دادا نے کہا کہ یہ نام میں نے اس لیے رکھا کہ یہ روئے زمین پر لوگوں کی تعریفوں اور بلائیوں کے قابل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام آپ کے دادا کو الہام ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ نام ڈال دیا تھا۔ آپ کی پیدائش کے فوراً بعد عربوں میں رواج تھا کہ بچوں کی تربیت
کے لیے ان کو خالص عربی زبان سیکھنے کے لیے مکہ کے ماحول سے باہر بھیج دیا جاتا تھا کہ باہر کی جو کھلی فضا ہے اس میں بچوں کی پرورش ہو اور بچے تندرست اور توانا ہوں. تو وہ پھر سلسلہ اس سلسلے سے ہم آگے شروع کریں گے. ایک بار ابو بکر صدیق نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی زبان تو یعنی آپ کی عربی زبان میں بہت ہی فصاحت اور بلاغت ہے، تو آپ نے فرمایا تھا میں قریش سے ہوں اور بنو سعد کا میں نے دودھ پیا ہے، حلیمہ سعدیہ. بنو سعد سے یہ بھی ہے کہ اپنی زبان پہ فخر ہونا چاہیے اور اپنی زبان سکھانی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آج انگلش کا بول بالا ہے اور اسی کو زیادہ یعنی پسند کیا جاتا ہے اور گاؤں والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ گاؤں کی طرف کھلی فضا میں وہ عرب پورے مکہ میں رواج تھا. جو شرفائے قبائل تھے وہ اپنے بچوں کو اس ماحول میں بھیجتے تھے کہ وہ خالص زبان سیکھ کر آئیں. تو اگلی کلاس ہم اس سے شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.